बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ जी मैं हूँ यासिर रहमान। आज के मौजू में हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान और चीन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतय्यन किया 2013 में जिसको सी पैक का नाम दिया गया। BRI जो कज़ाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस फोरम को बताया, इसके पूरे जो इसकी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया। बुनियादी तौर पर इसकी 6 नॉट्स थी और 6 नॉट्स में वन ऑफ द की नॉट जिसको सी पैक कहा गया। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने विज़िट किया 2015 में पाकिस्तान का, और फिर स्टार्ट होता है पाकिस्तान का एक नया दौर। पाकिस्तान जिसको 18 से 19 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था, एनर्जी क्राइसिस था, इसके साथ साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास कोई एक नेशनल हाईवे ऐसी नहीं थी जो पूरे पाकिस्तान को आपस में मिलाती हो। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी हद तक फुकदान था। उसको दोनों साइड्स ने ये मिलकर डिसाइड किया गया कि सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे। सी पैक के 4 जो पिलर्स जिनको कहा जाता है उसको डिफाइन किया गया, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे एनर्जी थी कि आपकी एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जाएगा, और इसके साथ साथ फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी और फिर गवादर के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, और उसके साथ साथ फिर जो बाकी मंसूबे होंगे उन पे भी काम किया है। इसको 3 फेजेस के अंदर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर इसको डिफाइन किया गया था। जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम थे उनको तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ तरीन अंदाज से मुकम्मल कर लिया गया। मुझे भी इत्तफाक हुआ चाइना जाने का। वहाँ पर हमें इस बात पर खुशी महसूस होती थी जब बताया जाता था कि जो 6 नॉट्स हैं BRI की, उनके अंदर जो सबसे तेज तरीन नॉड है उसको सी पैक कहते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपनी मुअय्यना मुद्दत से पहले ख़त्म हो रहे हैं, यानी उनको कंप्लीट किया जा रहा है। फिर जो उसका दूसरा फेज था उसके अंदर सी पैक 2.0 जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे 9 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया था। जो ट्रांसफ़र हो रही थी चाइना से जो उनकी इंडस्ट्री दूसरे ममालिक की तरफ, तो उसमें उनका जो फोकस था वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान को उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि हम जो है ये इंडस्ट्री आपकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान का जो स्किल सेट और दीगर लवाजमात हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि जो साबिक हुकूमत थी उसकी जो तरजीहात थी उनमें फ़र्क आ गया। उनके कुछ ऐसे बयानात थे फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे इल्ज़ामात साबिक जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने दिए, जिसकी वजह से ये जो गो स्लो या स्लो डाउन की तरफ सी पैक प्रोजेक्ट चले गए। एक मरतबा फिर 2023 का साल और सी पैक ने दोबारा से एक मोमेंटम लिया है, और उसकी एक जो आज हमने देखी एक बड़ी वजह जो है वो चाइनीज़ वाइस प्रीमियर का पाकिस्तान का विजिट है। और वो 3 रोज़ा दौरे पर ही लीफिंग चाइनीज़ वाइस प्रीमियर वो पाकिस्तान के दौरे पर आज पहुंच चुके हैं। उनके इस दौरे को बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो सी पैक 2.0 है उसको बेहतर मोमेंटम देने के अंदर उनका बड़ा रोल होगा, उनकी इस विजिट का बड़ा किरदार होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो विजिट है वो भी मुतवक्के है। इस हवाले से अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त हमें हमारे पैनल ने ज्वाइन किया है। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं सबा असलम साहिबा, आप जो है वो एक थिंक टैंक भी रन करती हैं और तजियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्टली हमें एम्बेसडर मसूद खालिद साहब भी ज्वाइन करेंगे और हुमायूं खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, ही इज़ ऑन हिज वे। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब, दौरे की अहमियत के हवाले से। ही लीफिंग जो चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हैं, इनका जो पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा है, इसकी अहमियत को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले आपको पता है कि ये 10 सालाना एनिवर्सरी सिर्फ सी पैक की नहीं है, पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की है, BRI की है। उसमें सी पैक सिर्फ एक हिस्सा है, 6 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो जाहिर है कि जो चाइना के नायब वज़ीर आज़म हैं वो हर मुल्क में तो नहीं जाएंगे जिनकी यहाँ एनिवर्सरी। चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर है, चाइना यूरेशिया कॉरिडोर है। तो ये एक बहुत अहमियत देता है ये विज़िट, कि पाकिस्तान की जो अहमियत 2013 में थी वो आज भी वो है। और इसमें काफ़ी लोग जो ये बोलते रहे हैं और स्पेक्युलेट करते रहे हैं कि जी
شاید چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کوئی تاخیر آ گئی ہے, یا شاید کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یا جی پاکستان میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کون سی سائٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جتنے جو یہ تاثرات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں, ایک دور تھا جب آپ نے اور میں نے گوادر وٹنس کیا, ڈفرنٹ پروجیکٹس وٹنس کیے, ہم چائنا بھی گئے, ایک مومنٹم تھا پاکستان کے اندر. ہم نے سی پیک میڈیا فورم کیا تھا چائنا میں, میڈیا فورم بھی کیا, جس میں آپ نے تقریر بھی کی تھی. وہ جو فورم ہے یا یہ جتنی مومنٹم تھا, اس کے اندر ٹوٹ کیسے گیا, یہ سلو ڈاؤن کیسے ہوا, اس کی کیا ریزن ہے؟ یہی ایک پاکستانی عام سوال پوچھتا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سلو ڈاؤن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیتہ نہ کاٹ رہے ہوں آپ اور اس فرنٹ پیجز پہ نہ آ رہا ہو معاملہ, تو ہم کہتے ہیں سلو ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ہماری جو ڈیفینیشن ہے سلو ڈاؤن کی وہ یہ ہے کہ جی وہ بہت بڑا کارخانہ پاور پلانٹ اگر نہیں آپ انوگریٹ کر رہے تو جی سلو ڈاؤن ہو گیا. تو شروع میں جیسے ایک انگریزی میں کہتے ہیں بگ ٹکٹ آئٹمز, یاسر صاحب, وہ آپ نے انوگریٹ کیے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا اکمپلش بھی کیے. $25 بلین بٹوین 25 to 28. اس سے آپ کا انرجی کرائسس ریزالو ہو گیا. 8000 میگا واٹ, 5000 کلومیٹر آپ نے جو ہے موٹر ویز بنائی. لیکن اس کے بعد جو باقی کوآپریشن ہوئی ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن ہے, اسپیشل اکنامک زونز آپ نے بنائے ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس میں آپ نے گوادر پورٹ میں جو ایئرپورٹ ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے انوگریٹ کیا ہے فیو ڈیز اگو, جس میں دنیا پاکستان میں کوئی ایئرپورٹ نہیں جس میں A380 لینڈ کر سکتا ہے. ہاسپٹل بنا ہے گوادر میں, یہ آپ نہ بھولیں کہ وہاں کبھی ہاسپٹل نہیں تھا, وہاں ڈونیٹ کیا گیا ہے ہاسپٹل. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا ہے. سو بہت سی چیزیں ہوئیں لیکن ان کی اس طرح آپٹکس نہیں تھی. آپٹکس, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں اگر آپ کی اجازت میں گزارش اگر میں آپ کی, تو اس میں یہ ہے کہ سلو کا جو پرسپشن ہے وہ آپٹکس سے لنکڈ ہے, لیکن جو ایکچوئل کام ہوتا رہا ہے وہ, میں ابھی گیا ہوا تھا 3 مہینے پہلے کروٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ. اب یہاں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ نہیں جانتے کروٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ایک شہر کے برابر ہے وہ پاور پلانٹ, اور وہاں اندر پاکستانی انجینئر بھی کام کر رہے ہیں, ورکرز بھی ہیں, سیمی اسکل پروفیشنلز بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی آزر صاحب, اور یہ اکثر سی پیک پروجیکٹس کے ساتھ ہے جو انہوں نے کمیونٹیز کے لیے کیا ہے, کہ اس کے سامنے. ٹھیک ہے سر, اس پہ بات کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمیں جوائن ہے امبیسڈر مسعود خالد صاحب نے بھی, ان سے بات کر لیتے ہیں. اتھارٹی مانا جاتا ہے ایکسیلنسی آپ کو, آپ نے 2013 سے 2019 تک یو آر دا لانگسٹ سرونگ امبیسڈر جو پاکستان کے رہے ہیں چین کے اندر, اور آپ ہی کے ٹائم کے اندر یہ سی پیک کا معاملہ سارا شروع ہوا. اس دورے کو آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے, اس کی تصویراتی اہمیت کتنی ہے, اگر ہم جیو اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھیں یا جیو اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ سر؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ جی. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو دورہ ہے اہم ہے, اس لیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو وائس پریمیئر ہیں یہ خود سی پیک کے ساتھ اور BRI کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں کافی عرصہ. یعنی کہ NDRC ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن, جو کہ ان کی پلاننگ منسٹری ہے, اور جو کاؤنٹر پارٹ ہے ہمارے پلاننگ منسٹری کی اس سی پیک کو چلانے میں, یہ اس کے چیئرمین رہے جی تقریباً میرے خیال ہے 5 سال. ٹھیک ہے, تو ان کو انز اینڈ آؤٹس جو ہے نا وہ سی پیک کی اور BRI کی پتہ ہے, نمبر 1. دوسرے یہ کہ یہ اس وقت جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے اسپیشل انوائے کے طور پر آئے ہیں, اور یہ ان کی اکتوبر میں لاسٹ ایئر ایلیویشن ہوئی تھی, یہ پولٹ بیورو کے ممبر بنے سینٹرل کمیٹی کے. تو پولٹ بیورو جو ہے ان کی ایپیکس ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے جس میں یہ موجود ہیں. تو ان کی اپنی شخصیت اور ان کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ بھی اس چیز کی عکاسی ہے کہ یہ دورہ اہم ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی JCC ہماری ہوئی تھی, جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی ہے جی, اس کی میٹنگ ہوئی تھی. تسلی بخش آؤٹ کم ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جو سی پیک تھا پچھلے چند سالوں میں پرسپشن بھی ہے اور میرے خیال اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ کچھ پروجیکٹس سلو ہوئے. اس میں کچھ امن دخل جو تھا وہ کووڈ کا بھی تھا. اب اس گورنمنٹ نے اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور اسپیڈ کو بڑھایا ہے.
जैसे मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे कि ऑप्टिक्स हैं, लोगों को पता नहीं होता। अब करोड़ का जैसे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी तरह और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। और आई थिंक एक और जो इसकी अहमियत इस दौरे की वो ये है कि ये जो सीपैक है ये 2013 में शुरू हुआ था, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जी। और इसको जो एक रियल पुश जिसको कहते हैं वो उस वक्त मिली जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान आए अप्रैल 2015 में, और उसके बाद काम में तेजी आई। तो सिंबॉलिकली स्पीकिंग इवन अब भी गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है, वो वजीर आजम है, और शहबाज शरीफ साहब खुद भी सीपैक के मामलात में बहुत एक्टिव रहे हैं और पंजाब स्पीड भी एक काम की गई थी ना उनके लिए, जैसे ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है और दूसरे प्रोजेक्ट्स थे। तो कहने का मतलब है कि उस लिहाज से भी इस दौरे की अहमियत है कि एक चीन की तरफ से एक मस्बत पैगाम है कि इस हुकूमत के लिए कि वो क्योंकि ये सीपैक रिलेटेड पहला दौरा है चीन से इस 15 महीने के अंदर, तो वो भी उसकी भी एक अहमियत है कि अच्छा पैगाम है, एक अच्छा सिग्नल है इस हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए कि चीन की क़यादत जो है वो सीपैक को आगे लेकर जाना चाहती है। तो मैं अगर बैलेंस शीट की बात करें, सीपैक हैज बैलेंस शीट वेरी इंपॉर्टेंट है जी, मतलब ये कि इसका अच्छा रिजल्ट आया है, खुसूसन एनर्जी सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं अब हमें उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जी, ये जो हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, ये एक अच्छा कदम है और इसको आपको फ्यूजन करना पड़ेगा सीपैक के साथ। सीपैक इज अ व्हीकल फॉर कनेक्टिविटी ऑफ चाइना विद पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द रीजन, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरेशियन रीजन। अब जो इसमें SIFC जो है उसमें जो मिडिल ईस्टर्न हमारे दोस्त हैं, मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरब, कतर, UAE वगैरह, उनकी बड़ी दिलचस्पी है कि वो पाकिस्तान में आए। देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हो गए 28 के करीब। तो ये अब गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा कि वो जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको और SIFC जो है उसका जो मैंडेट है उसको कैसे उसमें मिलाप करते हैं और फ्यूजन करते हैं, ये बड़ा क्रिटिकल होगा और इसको आगे लेके चलना होगा। देखिए जो मिडिल ईस्ट, ये जो हमारे दोस्त हैं मिडिल ईस्ट के, इनकी मसलन प्रॉब्लम है एक फूड सिक्योरिटी की, ये दुनिया जहान से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, एक्सीलेंसी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी शामिल कर लेता हूं। मसूद खालिद साहब का ये अब एक्सीलेंसी छोड़िए। अच्छा जी मसूद साहब, जी आप सबा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा 10 इयर्स की बैलेंस शीट के हवाले से बात की है मसूद खालिद साहब ने। अगर हम 10 इयर्स की बैलेंस शीट को देखें तो 10 सालों के अंदर तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको हो जानी चाहिए थी। हमारे इकोनॉमिक जोन्स जैसे कि मुस्तफा सैयद साहब ने बताया, रशकई, ढाबेजी, और इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा है अल्लामा इकबाल फैसलाबाद वाला जो है उसको एक्टिव हो जाना चाहिए था। क्या वजह है कि हम उनको एक्टिव नहीं कर पाए? थैंक यू। सबसे पहले तो यासिर आपने मदू किया है। मैं थोड़ा सा हार्श बोलती हूँ और हमेशा रियलिटी पे ही बात करती हूँ। हमें जब सीपैक पे बात करते हैं और हम कहते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग द 10 इयर्स ऑफ सीपैक, तो इसमें चाइना ने तो अपना पूरा हमें वो करा, हमें हर तरीके से सपोर्ट भी किया, बट हमारे एंड पे वी हैवंट डन द होमवर्क। हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी रही, और जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी वो इस हद तक थी कि उसने इनसिक्योर किया सम हाउ टू चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और वो ऑन एंड ऑफ इस चीज़ के लेके काफ़ी परेशान भी रहे। अगर अब हम कहें कि यानी इवन आई रिसेंटली विजिटेड गवादर और ये सारा तुर्बत और केच वाला एरिया जी, अब जो जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट थे, नंबर 1 हमने वाकई में उनकी उस तरीके से मार्केट नहीं की जिस तरह से दे वर सपोज्ड, क्योंकि हम और इन्वेस्टर्स को, हम लोकल इन्वेस्टर्स को बीच में इन्वॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। हम लोकल कम्युनिटी को उसके बेनिफिट्स उस तरीके से पहुंचा ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से एक मिसट्रस्ट रहा। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल रही इनसिक्योरिटी की, वो इसका एक बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे हमने उस तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया है। दूसरी चीज़ है कि हमने अभी तक जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पीक पे आ जानी चाहिए थी, यहाँ उसको एक यानी स्टार्ट मिल जाना चाहिए था, किक मिल जाना चाहिए था। कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, बिल्कुल अपना एनर्जी जो क्राइसिस है उसको ओवरकम करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री लगा के वहां से पैसा बनाएंगे। बिल्कुल, मगर आपने देखे ना ट्रस्ट डेफिसिट रहा ना,
یعنی آپ کے اپنے لوکل جو انویسٹرز ہیں ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا, چائنیز جو انویسٹرز آ رہے تھے جنہوں نے انڈسٹریل زونز کو آ کے آباد کرنا تھا ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا. اگر فار انسٹنس کوئی بھی یعنی چائنیز انڈسٹریلسٹ یہاں پہ آ رہا تھا, ہم نے ان کو اس طریقے سے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی ہے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بالکل obvious سیکیورٹی ڈویژن ہے بٹ اٹ از ناٹ ورکنگ ایز اٹ واز سپوزڈ ٹو بی. نہ صرف سیکیورٹی ڈویژن ہے بلکہ ایسا یوز ہے. ہاں جی بالکل, بٹ وی ور ناٹ سپوزڈ ٹو سیکیور, ہم نے وہ چیز کی ہی نہیں ہے. ہم نے بڑا سی پیک کو بڑا ایزی لیا جو کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا. سی پیک واز ون آف دی بی آر آئیز پروجیکٹ جو کہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہے فرام دی وارم واٹرز ٹو سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا. ٹھیک ہے, چائنا بھی اس لیے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ اسی لیے ہے کہ ایک سنگل روٹ ایسا ہے جو کہ پورے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہوا ایسٹرن یورپ تک ان کو لے جائے گا. بالکل, بٹ ہم نے نہیں کیا, وی ہیونٹ ڈن آور ہوم ورک. تو ہم جتنا بھی ابھی کر لیں, ابھی 10th اینیورسری ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ہم جو بھی کر رہے ہیں, جو تھوڑے سے انیشیٹیوز ہیں یا جو تھوڑے سے پروجیکٹس ہیں جن کی سکسیسفل سٹوریز ہم بتا رہے ہیں, اٹ از جسٹ بیکاز آف دی چائنیز ایفرٹس. ہمارا تھوڑا بہت بیچ میں ہے بٹ ہم نے سنسیئر ایفرٹس کے حوالے سے بات کری, وہ کہہ رہے ہیں $25 بلین لگ چکا ہے پاکستان. لگ چکا ہے, مطلب لگ چکا ہے بٹ ہم نے کیسے اس کو پکچر نہیں کیا ہے, ہم نے بتایا نہیں ہے, ہم نے یہ کیا نا, ہماری نالائکی اس میں تھوڑی سی یہ ہے. پکچر کی آپ نے بات کی, میں ہمایوں صاحب کو اس میں شامل کروں. ہمایوں صاحب, یہاں متس ورسز ریالٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ جو آپٹکس کریٹ کیے گئے سی پیک کو لے کر ویسٹرن میڈیا میں, پھر ہم نے انڈین میڈیا کو دیکھا, پاکستانی میڈیا جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس کے اندر کئی ایسے چینلز ہیں جنہوں نے ان متس کو, ان پرسیپشن کو پروان چڑھایا, اور کیا وہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ جی چائنیز یہاں پہ آئے ہیں, وہ شادیاں کر کے لے جائیں گے, وہ یہاں پہ باڈی پارٹس جو ہیں وہ چائنا جا کے بیچ جاتے ہیں, اس طرح کی مس پرسیپشن جو پھیلائی گئی ساری. تو ذرا اس کا بتائیے گا کہ اس کا کتنا حد تک عمل دخل رہا ہے ساری جو مس پرسیپشن اور یہ جن کی بات سبا نے بھی کی اور متس کریٹ کرنے کے اندر. میرا خیال ہے کہ جس میگنیچیوڈ کا یہ پروجیکٹ ہے, اگر آپ اس کی ایک نیچرل ٹریجیکٹری میں دیکھیں تو اٹ ہیز ڈن ریمارکبلی ویل. اس میں بٹس اینڈ پیسز آئے, باٹل نیکس آئے, بیکاز ہماری ایک کیپیسٹیز کے ایشوز تھے, اور پھر پاکستان جس خطے میں ہے وہ اتنے بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے, نہ صرف انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل ایز ویل. ایک سائڈ پہ آپ کے افغانستان ہے, آج کا واقعہ اگر آپ کو پتا ہو جو وہ ہوا اور اس میں کتنی قیمتی جانیں گئی, اور یہ مسلسل ایک نئی ویو سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دنیا کے اور بہت سارے ممالک تھے جن کو obviously نہیں پسند تھا. تو یہ جو صرف اس کے نیگیٹو آپٹکس ہیں یہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا پروجیکٹ ہے. اسی لیے ہم نے جو ہے نا اس کو مطلب کلیشیز کے تھرو استعمال کر کے بتایا کہ گیم چینجر ہے, فیٹ چینجر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹس اے ویری بگ پروجیکٹ, اور یہ کنٹینیویشن ہے چائنا اور پاکستان کا جو ایک دیرینہ تعلق ہے اس کی ایک نیکسٹ ڈائمنشن تھی جی اکنامک, اور اس میں کچھ غلطیاں ہماری سائڈ سے جس طرح صبا صاحبہ نے کہا, اور کچھ حالات ایسے تھے کہ جس میں شاید بہت ساری چیزیں اس سے بہتر ہو سکتی تھی, لیکن پھر بھی بہت حد تک اگر آپ جس بیلنس شیٹ کا ذکر کر رہے ہیں تقریباً $28 سے $30 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے پچھلے 10 سالوں میں آن گراؤنڈ. اس کے علاوہ جو ہے آؤٹ لے ہے $62 بلین کا, نہیں وہ 62 ایک فگر ہے, اس کے بعد اس نے اور بھی آگے بڑھنا ہے. پھر سیکنڈ فیز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی تقریباً 10 سے 11 ہزار میگا واٹ آپ کی گریڈ میں انرجی آ گئی ہے. کچھ 100 کلومیٹرز کی جو ہے روڈز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آ چکا ہے. ٹرانسمیشن لائن جو کراچی سے مٹیاری ویلی ہے وہ لگ چکی ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے اور پروجیکٹ ہیں جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, ایگریکلچر ہے, ایئرپورٹس ہیں. تو اس کو اس سینس میں اگر آپ لیا جائے کہ دو ممالک جن کے بہت دیرینہ تعلقات تھے اور ان میں ان کی انویسٹمنٹ ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ سی پیک نے کچھ عرصہ سلو رہا, دیر از نو ڈاؤٹ, امبیسڈر صاحب نے بھی کہا اور ہمیں نظر بھی آیا, اور اس میں بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ خوشی کا موقع ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم واپس آن ٹریک آ چکے ہیں. اور اب 12th JCC ہوئی پچھلے مہینے, اور اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں اب ML1 کا جو پروجیکٹ ہے موسٹ لائکلی اس سال جو ہے وہ $8 to $9 بلین. چشمہ کا جو ہمارا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر چائنا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا پچھلے مہینے $4.2 بلین کا. اس کے علاوہ گوادر ایئرپورٹ کا موسٹ لائکلی رن وے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس سال اس کا افتتاح ہونا ہے. تو یہ بہت بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اور بہت بڑی میگا انویسٹمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے ان اے سینس کہ چونکہ ہماری کیپیسٹیز کے ایشوز سے خطے کے اندر حالات بہت سارے خراب تھے, تو اس سینس میں اس 10th اینیورسری کے اوپر فرق تھا رہے ہیں
دیکھیں آپ جس ملک کے اندر ہیں وہاں پہ صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں, انٹر کوارڈینیشن وہ تھی, پھر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی, پھر پاکستان FATF کے اندر آیا, بہت سارے مسائل تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ان سارے مسائل کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نے رسپیکٹیولی جہاں جو معاملات تھے بڑی اچھی طرح اور بڑے احسن طریقے سے پچھلے 1.5 سالوں میں تو ہم نے اس کو واپس اپنی اس ٹریجیکٹری پہ لے آئے ہیں. اب اگلا دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کیا آتی ہے اور اس کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں, لیکن یہ جو 10 سال تھے اگر اس میں دیکھا جائے تو کچھ مائنسز نکال کے اٹ واز اے ویری گڈ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ بیلنس شیٹ کا ذکر کریں, آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک گھر بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں نا چھوٹا سا 10 مرلے کا, تو اس میں بھی آپ کو کوتاہیاں آتی ہیں, ڈیلیز آ جاتے ہیں, کبھی وہ لیبر جو ہے وہ نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اب اس ڈیڈ لائن کے مطابق اکثر نہیں ہوتا کام. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہاں ایک اتنے بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی تاخیر یا ایشوز نہ آتے تو آئی ووڈ بی سرپرائزڈ, بیکاز ان آل آپ کہہ رہے ہیں نیچرل تھا یہ, آل سگنیفیکنٹ پروجیکٹس میں کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہیں. پرٹیکولرلی آپ دیکھیں کہ وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری, ہم ایک تیسری دنیا کے ممالک ہیں, ہم ایک اسکینڈینیوین ممالک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ابھی $2.5-3 بلین کے پیچھے آپ کا ملک گرنے لگا تھا. ایک چائنیز کمپنی کی بیلنس شیٹ $20 بلین کی ہوتی ہے جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, آپ کی پورا ملک $3 بلین پہ. تو آپ کو ایک تو اپنا پتا ہونا چاہیے کہ ہو آر وی. ہمارا بھی فسکل ہیلتھ بہت کمزور تھی, اور ہم نے پھر بھی اس CPEC کو ہم نے ڈیل کیا. پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی تھی, کنٹینیوٹی نہیں تھی, رجیم چینج ہوئے ہیں, گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک چیز اہم ہے کہنی چاہیے آن دا ریکارڈ, کہ پاکستان ایک واحد ممالک ہے جس میں ساری سیاسی جماعتوں کا اور عسکری قیادت کا چائنا پہ ایک پیج پہ ہے. دیر از اے یونٹی ان کنسنسس اینڈ ان یونٹی ان دیئر پرسپیکٹو آن چائنا, نو میٹر ہو از ان پاور. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس میں جو ہم نے جو صبا صاحبہ نے بات کی ہے آپٹکس کی, ان کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ آپٹکس ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں CPEC کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی نہیں, ٹھیک نہیں تھی ہی نہیں کمیونیکیشن اسٹریٹجی, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جب لوکل کمیونٹیز کی بات کرتی ہیں تو اس میں پھر میری کوئی کوتاہی آتی ہے, کیونکہ مجھے آپ کو لے کے جانا چاہیے دکھانے, کیونکہ میں نے لے کے گیا ہوں. اور آپ اگر جا کے دیکھیں گے ان کی پروجیکشن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے, لیکن جہاں تک کیا لوکل کمیونٹیز انوالو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, دے ہیو بین انوالوڈ. اور اس میں پاکستانی کمپنیز کی آپ نے بات کی, میں آپ کا ایگزامپل دے دیتا ہوں. یاسر صاحب, پورٹ قاسم پاور پلانٹ ہے 1320 میگا واٹ کا, فرسٹ پاور پلانٹ ٹو کم آن لائن. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ صرف اس میں چائنیز انویسٹمنٹ نہیں تھی بلکہ دیگر ممالک کی قطری انویسٹمنٹ بھی ہے جی, ہم نے ٹریک کی قطری انویسٹمنٹ بھی ہے اس میں. اٹس اے جوائنٹ وینچر, اٹس ناٹ جسٹ چائنیز انویسٹمنٹ. تو ہم تھرڈ پارٹی کی جو بات کرتے ہیں کہ وہ جیسے وہ تو آ چکی ہے, وہ تو چائنا سے آ چکی, بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ قطری والا. اچھا, اس میں جو ارد گرد انہوں نے مینگروو فارسٹ لگایا ہے بہت بڑا, اور لوکل کمیونٹیز آف پاکستان انوالوڈ. اس میں ہمارے 60 پاکستانی انجینئر گانسو پروونس میں 6 مہینے رہ کے آئے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. آپ CSR کے بارے میں بات کریں, مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ, میں چاہتا ہوں کہ آڈینس سنے, یہ بات بہت اہم ہے. دوسرا, آپ اگر دیکھیں تھر, when I was growing up, اور ہم سب جب پہلے بات کرتے تھے تھر کی 15 سال پہلے, تو وہاں صرف بات کرتے تھے کہ وہاں بچھو ہیں اور وہاں پاورٹی ہے, غربت ہے, پانی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, ڈیزرٹ ہے اور بیابان علاقہ ہے, کبھی ہم نے. اب آپ وہاں جائیں تو خواتین جو ہیں ڈمپر ٹرک, پاکستانی لوکل ہماری خواتین جو ہیں ڈمپر ٹرک چلا رہی ہیں. اور ٹھیک ہے, مصطفیٰ صاحب آپ کا پوائنٹ ہے کہ they are also making food and selling it to the company. تو local communities have been involved. جہاں تک پروجیکشن کی بات ہے وہاں ہو سکتی ہے کوتاہی. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا جی. مسعود خالد صاحب, اس میں آپ کو شامل کرتے ہیں. سر, ہم بات کر لیتے ہیں چائنا کی جو اسٹریٹجک جو انوالومنٹ ہے وہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے, وہ ایران کے ساتھ بھی ہے, دیگر ممالک کے ساتھ بھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کا جو معاملہ تھا, کس حد تک جو قربتیں پیدا ہوئی اس میں چین کا بڑا کردار تھا. ابھی جو افغانستان کے اندر جو ان کی عبوری حکومت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے, آج بھی ایک سانحہ ہوا پاکستان میں, اس سارے ایشو کو دیکھیں تو یہ ایشو ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے اور چین کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے when it comes to security of Chinese personnel. تو کس حد تک چائنا وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو افغان رجیم ہے, عبوری حکومت ہے, انہیں کنونس کرنے کے لیے کہ آپ کے ہاں جو پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور آپ جو
बेसिक जो कतर के अंदर मुआहदा हुआ था दोहा में, उसकी पासदारी करें? देखिए जी, पहले तो मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं जो अभी आपने रेस किया, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑन बैलेंस देखें तो सी पैक के पाकिस्तान को काफी फायदे हुए हैं। देखिए ना, अगर हम 6-7 साल पहले का जिक्र करें तो उस वक्त बिजली की इतनी किल्लत थी कि चारों तरफ एक हमें मुसीबत पड़ी हुई थी, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे आम लोगों को। अब आप देखिए कि वो बिजली का मसला वो नहीं है, इतनी जनरेशन हो चुकी है कि इनफैक्ट वी हैव सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं और कुछ चल रहे हैं। अच्छा, पावर सेक्टर में भी अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो एक फेज अगर खत्म हो गया तो उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो है रुक गए। गवादर पे काम करते थे, तो ऑन बैलेंस अगर 26-27 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और लोकल जॉब्स क्रिएट हुए, 1 लाख से ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोकल जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और जैसा कि मुस्तफा साहब ने कहा, थर की मिसाल दी और दूसरी मिसालें दी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो है, हमने जिस तरीके से इससे फायदा उठा सकते थे हमने फायदा नहीं उठाया। हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जो चाइना की मदद से वहां पर उनकी इंडस्ट्री की रिलोकेशन भी हो रही है, और मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ। ये इशू हमारा है कैपेसिटी का और हमारे प्रोसीजर्स का। हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो अभी गियर्ड नहीं है पूरी तरह। हम चाइना की स्पीड को मैच नहीं कर सके। अब भारत, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर काफी जो है वो गौर फोर्स हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि कोर्स करेक्शन होगी। अल्लाह करे कि ये सारी चीज जो है चलती रहे आगे, और जब नई गवर्नमेंट आए तो वो इसको प्रायोरिटाइज करेगी। मुझे तो जाती तौर पर इस चीज का इल्म है कि चाइनीज आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार थे, आपके यहाँ इंडस्ट्रियल रिलोकेशन के लिए भी तैयार थे, और वो चूंकि वो पाकिस्तान की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं, लीडरशिप लेवल के ऊपर भी और बिजनेस कम्युनिटी के लेवल के ऊपर। तो ये तो अब हमारे हाथों में है कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं और इस चीज को कहाँ आके लेकर चलते। अब आप आइए जियो पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए जी, पहले तो बात ये समझने की जरूरी है कि जो सी पैक है, सी पैक का मकसद क्या है। सी पैक पाकिस्तान को मजबूत करेगा, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाएगा। और रेवेन्यू अगर पाकिस्तान का बढ़ेगा तो पाकिस्तान में लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। अब जो हमारे ये जो वो ताकतें, मुखालिफ ताकतें बशमूल इंडिया, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो, वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड वो इस चीज को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में ये रिसर्जेंस हो रही है टेररिज्म की, आज भी बहुत ही एक अदोनाक वाकया हुआ है बाजोड़ में जी। अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो इन दोनों मुमालिक को इनस्टेबिलिटी के मोड में रखना है ताकि ये सी पैक के प्रोजेक्ट्स और BRI ये जो सारे विजन है ये पाया तकमील तक उस तरीके से ना पहुंच सके। तो ये जो हमारे जो यानी कि अरबाब इक़्तिदार हैं और सारे जो हमारी कंसर्न एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब आप आए सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी एक इंतहाई अहम पहलू है। कहीं पर दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती अगर वहां सिक्योरिटी ना हो। अब जैसे आज का वाक़या है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये एक सिग्नल दिया गया है कि आपके यहाँ चाइनीज नायब वजीर आजम आ रहे हैं, उसी मौके पर ये एक है ये हादसा हुआ है, ताकि तानिया हुआ है, ताकि ये तशवीश जो है और ये एप्रीहेंशन जो है चाइनीज माइंड्स में बढ़ाई जाए। तो हमें ये गेम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फैसला हो चुका है, अफगानिस्तान को हमने सी पैक में लेकर आना है, लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो भी इस चीज का एहसास करे, उस चीज को इसका इदराक हो कि सी पैक का फायदा उनको पहुंचेगा। और उनकी जो पॉलिसीज हैं, एक्सक्लूसिव पॉलिसीज हैं अपनी एक्सक्लूजन की, वो दुनिया की किसी बात को अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तालीम के शोबे में, दूसरे चीजों में, TTP को कंट्रोल करने में, तो इससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। अगर
میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی موقع پہ کسی جنکچر پہ ہم یہ سمجھیں گو کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم افغانستان کو اس میں شامل کریں کیونکہ افغانستان کے تھرو ہمیں کنیکٹیوٹی ملے گی سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس اس وقت بہت انٹرسٹڈ ہے. ان کا بڑا اس وقت انٹرسٹ ہے پاکستان میں کہ وہ گوادر کراچی کی پورٹس کو استعمال کریں لینڈ لاک اسٹیٹس سے. تو اس سے بڑی پاکستان کے لیے اور کیا اپارچونیٹی ہو سکتی ہے؟ یہ اس سے بڑی تو اپارچونیٹی کبھی ہماری تاریخ میں آئی نہیں کہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ پیکج آ رہا ہے. ٹھیک. تو ہمیں اپنے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں, اسٹیبلٹی لانی ہے, سیکیورٹی انشور کرنی ہے اور اپنے پروسیسز جو ہیں پروسیجرز جو ہیں تاکہ یہاں پر ایک انویسٹر آئے تو اس کو ویلکم کیا جائے, اس کی مدد کی جائے بجائے اس کی کہ اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائے. ٹھیک ہے مسعود خالد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. شامل کروں گا ہمایوں خان صاحب, آپ کو شامل کروں گا. جو سی پیک کو لے کے جس طرح سے بات کی گئی کہ جی یہ ڈیٹ ٹریپ ہے, امریکہ کے اندر سے بھی ہمیں آوازیں آئیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ پاکستان جو فائنینسنگ پاکستان کو ہوتی ہے, پاکستان وہ پیسے لیتا ہے اور جا کے چین کو وہ دے دیتا ہے. ایک تو اس چیز کو کلیئر کرنا کتنا ضروری ہے کہ یہ ڈیٹ نہیں ہے, جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہیں ساورن گارنٹیز کے اوپر, یہ ہمارے ناظرین کو بتانا کتنا ضروری ہے, پاکستانی کو بتانا کتنا ضروری ہے. یاسر اس کی تو ایگزامپل بڑی, جس طرح ہم اپنی پچھلی گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ کون سے بڑے ممالک ہیں جو اس کے اگینسٹ ہیں, تو آپ کو اسی لیے یو ول فائنڈ دا موٹیو کہ جو ہے وہ کیا ہے. انڈیا شروع سے اس کے خلاف تھا, امریکہ جو وینڈی شرمن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کی طرف سے اعتراضات کیے گئے. اس کے علاوہ پھر ویسٹرن کنٹریز اور جو ہیں ان کی طرف سے. چائنا کا اس وقت پورا جو ڈیٹ ہے پوری جو پاکستان کی جو 115 یا 20 کے قریب بلین ڈالر کا بھی اور ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی لینڈرز بائیلیٹرل, اور اس میں 1/3 سے بھی کم ہے, تقریباً 30 بلین کے قریب ہے, جس میں ابھی سی پیک کے صرف اگر آپ پروجیکٹس کو لے لیں تو اس میں اس سال کے جو چند پروجیکٹس تھے, اور اس میں جو اچھی بات ہے ابھی مصطفیٰ جو بتا رہے تھے کہ ہم نے جو $1 بلین جو آئی ایم ایف سے لینا تھا اور اس کے لیے ہم نے کتنے چائنا نے 27 جولائی کو جو ہے آپ کو رول اوور کر دیا. پہلا سیف ڈپازٹ جو ان کا تھا, اس کے علاوہ چند مہینے یا چند ہفتے پہلے تقریباً $2 بلین کے جو پروجیکٹ ہم نے 2 سال کے اوپر او کرنے تھے وہ انہوں نے رول اوور کر دیے. تو اگر یہ ڈیٹ ٹریپ ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے واپس کریں, ایسا بالکل نہیں ہے. ایک تو سی پیک کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں یہ 90% ایسے ہیں جو انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ آئی پی پی بیس ان کے انرجی کے پروجیکٹ لے لیں اور اس میں ہم نے اپنی مرضی سے بات چیت کر کے جو نیپرا ہے وہ ٹیرف ڈیفائن کر کے وہ کرتا ہے کوئی 25 سال کے لیے, کوئی 20 سال کے لیے. 1990 کی جو ہماری ٹیرف پالیسی ہے اسی کے مطابق اس کو فالو کر رہا ہے. اسپیشل تو نہیں دیا نا چائنیز کو, 1994 کی پاور پالیسی کے مطابق, جس میں اور انویسٹرز کو بھی ملا ہے وہی ٹیرف. ٹھیک ہے, اینگرو کو بھی وہی ٹیرف ملا ہے. ٹھیک ہے, اور کمپنیز کو بھی چائنیز کے علاوہ اکراس دا بورڈ ایک ہی پالیسی, سیمنز کو ملا, جی ایم کو ملا, جنرل ڈائنامکس کو ملا, تو اس طرح کافی ساری. تو میرا خیال ہے اس سینس میں یہ تو ایک بات بالکل ہی بے وقوفی والی ہوتی ہے جس میں, اور یہ بیسیکلی نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو کہ دشمن اس پروجیکٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ تو اس چیز سے اب نکل چکے ہیں کہ پاکستان کو سٹیبلائز کرنے میں آئی ایم ایف کے پروجیکٹ سے پہلے چائنیز حکومت نے آپ کے ساتھ کس حد تک کیا. اچھا, پھر اس کی سمبولک ویلیو بہت ہے جو آج کا وزٹ ہے. گورنمنٹ جو ہے اپنے آخری 2 یا 3 ہفتوں میں اس کے بعد الیکشن کی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس میں چائنیز حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جب نئی حکومت آئے گی تو تب ہم سیلیبریٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ڈزنٹ میٹر کہ whoever is in government, our relationship with the state of Pakistan. 10 سال پاکستان ہم آئے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, اور ہائیسٹ لیول کا وزٹ ہے. اسپیشل انوائے پولٹ بیورو کے ممبر, این ڈی آر سی کے چیئرمین, تو بی آر آئی کو بڑے طرح جانتے ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس انہوں نے شروع کرائے. تو اس کی سمبولک ویلیو بتاتی ہے کہ چائنا اپنا ریلیشن شپ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ بدستور رکھا ہوا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ٹھیک ہے کسی گورنمنٹ کی جو پرائیورٹیز شاید غلط رہیں کچھ سالوں پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے ہم واپس اس ٹریجیکٹری میں آ گئے جس میں ہم اب فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ گئے. وے فارورڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب, وے فارورڈ اب کیسے ہوگا؟ ریلوکیشن آف انڈسٹری کی بات آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چائنا میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اب ہم اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اب کمپیٹیٹیو نہیں ہے, بڑھ رہی ہے, ہماری لیبر کاسٹ بڑھ رہی ہے, انرجی کاسٹ بڑھ رہی ہے, کیونکہ چائنا اب تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں رہا, اب وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری بن چکا ہے. سروس سیکٹر میں کیا وجہ ہے کہ اس کی ریلوکیشن آف انڈسٹری میں دیکھ رہا تھا انڈونیشیا میں جا رہی ہے, میانمار میں جا رہی ہے, بنگلہ دیش میں جا رہی ہے, کمبوڈیا میں جا رہی ہے, وائی ناٹ پاکستان؟ یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس میں مسعود خالد صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان سے بہت سیکھتے بھی ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جب یہ سی پیک سائن ہوا تھا 2014 میں ایم او یو پرائم منسٹر لی کے چانگ اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان, تو ریلوکیشن آف انڈسٹری ایک بہت اہم پہلو تھا اس میں, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم نے وہ اس طرح ترقی نہیں کر سکے ہیں, ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکے ہیں جس طرح ہم اور چیزوں میں بڑھے ہیں, پاور سیکٹر میں بڑھے ہیں, پورٹ میں پڑھے ہیں, انفراسٹرکچر میں بڑھے ہیں.
اس ایریا میں اس طرح نہیں ہوئی ڈیولپمنٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو کرنٹ ایشوز ہیں نا اور نیڈز ہیں, آپ کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے, فارن ایکسچینج نہیں ہے آپ کے پاس, وہ یہ سارے مسئلے اس چیز سے حل ہو سکتے ہیں. بٹ دس از اے لانگ پروسیس, کیونکہ ریلوکیٹ ہونا انڈسٹری, اسے مینوفیکچر کرنا, ون ونڈو سولوشن انہیں دینا, اور جو انہوں نے مسعود خالد صاحب نے جو فرمایا, جو آپ کے پروسیجرز ہیں, اور جو آپ سے 120 کچھ این او سیز فارن انویسٹرز کو لینے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے, صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کے. تو اس میں جو آپ نے بالکل بات کیا, کمبوڈیا میں سہانوک ویل میں اسپیشل اکنامک زون جو چائنیز نے بنائی ہے, وہ $200 ملین $250 ملین ایکسپورٹ کر رہی ہے. اور اسلام آباد جتنا ملک ہے یہ کمبوڈیا جو ہے, انڈونیشیا میں جو آپ نے بات کی, وہاں بہت انڈسٹری جا رہی ہے. پھر ایتھیوپیا میں, افریقہ میں 2 SEZs چائنیز نے بنائی ہیں جو کوئی $350 ملین کے ایکسپورٹ کر رہی ہیں. اس میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے انڈسٹریل زونز پہ. اور اس طرح دیکھیں کہ ہمارے بغل میں بنگلہ دیش کا بات کر لیں, وہاں بہت چائنیز انویسٹمنٹ جا رہی ہے, ریلوکیشن ٹیکسٹائل میں اور مینوفیکچرنگ میں. تو رشیا کئی ہو یا دبیجی ہو, وہ بھی ایسی اسپیشل اکنامک زون ہے سی پیک میں, یا علامہ اقبال انڈسٹریل پارک اور فیصل آباد میں. اس میں ہمارا جو ایک ایشو یہ رہا ہے یاسر صاحب, کہ انویسٹر کو پلرز ٹو پوسٹ بھاگنا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے ایشوز کرانے کے لیے. وہ لگتا ہے کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں, انویسٹر کو ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ ہم شاید انویسٹر پہ احسان کر رہے ہیں, اس سے یہ اس کے جو رائٹس ہیں گرانٹ کر کے. ہم نے جو ایک ون ونڈو نہیں بنا سکے, میں سمجھتا ہوں یہ جو SIFC بنایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہماری عسکری قیادت نے, this can be that that can be that opportunity for our country, جو یہ ایک مسئلہ جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے جو ریزالو کر سکتا ہے اگر ہم اس کے جو ویژن کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور ہائیسٹ لیول پہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ لوکل لیول پہ بھی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ وہ کر لیں تو اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی آپ چائنیز انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی تک ٹرین مس نہیں کی, مس نہیں ہوئی. اوکے, آپ کی طرف سے یہ بتائیے گا B2B, پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا کہ چائنیز کمپنیز کو انہوں نے کہا تھا پاکستان میں جائیں اور انویسٹ کریں, اور وین پریزیڈنٹ شی جن پنگ کوئی بات کہتے ہیں دین ہی مینز اٹ. ٹھیک ہے, کمپنیز کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ B2B کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمارا بزنس مین کیا اس قابل ہے کہ وہ ان کے بزنس مین کی سپیڈ کو میچ کر سکے, اور G2G تو بہت اچھا چل رہا ہے, B2B کب ہم دیکھیں گے؟ جب آپ میں تھوڑا سا دیکھیں دماغ میں آئے گا نا ٹرانسفارمیشن کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے, تب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, جب تک ہم اپنے دماغ میں سے یہ نہیں نکالیں گے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اس کلاؤڈ سے باہر نکلیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہم نے ٹرانسفارمیشن لے کر آنی ہے. ہم نے جب اگر ہم نے بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے, اگر بزنس لے کر آنا ہے تو اپنی بزنس کمیونٹی, لوکل بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. اور آپ نے خوف میں مبتلا نہیں ہونا کہ چائنیز آ جائیں گے اور ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. بالکل. تو ہم نے جب ان کو ایک ہوم دینا ہے, ایک اسپیس دینی ہے ٹو کم, اور پھر ان کی ٹیکنیک سیکھنی ہے, جب تک ہم نے یہ نہیں کرنا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, وے فارورڈ سی پیک کو ہم نے صحیح میٹیریلائز کرنا ہے, ایک عام پاکستانی کو محسوس ہو کہ واقعی سی پیک اس کے لیے فائدہ مند ہے. ابھی وہ سوالات اٹھا رہا ہے تو 10 سال تو ہو چکے ہیں, تو وہ وے فارورڈ کیا ہوگا؟ یاسر, جس میگنیچیوڈ کا یہ پروجیکٹ ہے اور جن حالات میں پاکستان کے اندر یہ انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوئی, تو بہت سارے اور ایسے فیکٹرز تھے اور ویریبل تھے, تو اس میں اٹس لائک این ایپل اینڈ اورنج. اگر ہم کمپیئر کریں کسی اور ملک کے اندر کہ وہاں پہ اگر اس وقت کی انویسٹمنٹ ہوتی تو شاید بہت جلدی چل جاتے. میرا خیال ہے 10 سالوں کے عرصوں میں جو ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے وداؤٹ لائک آئی ایم سیئنگ, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان 10 سالوں کی اگر بیلنس شیٹ کریں تو ہم نے بہت حد تک جو ہے کامیابی حاصل کی ہے. ہم پٹڑی سے تھوڑا سا آگے اب کیسے اس کو مزید آگے اس کا جو ایک بہت اچھی اگزامپل یہی ہے کہ ایک تو یہ سمبولک ویلیو کا اس ٹرپ کو دیکھ لیں. دوسرا جو 12th JCC کے اندر کچھ نئے فیصلے ہوئے, ہم نے IT سیکٹر کو, ہم نے سوشو اکنامک سیکٹر کو, ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو, ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو, ہم نے جو ہے IT کو کرنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے. چائنا اس وقت دنیا کے اندر اگر پہلا نہیں تو دوسرا بڑا ملک ہے, یا شاید مے بی پہلا ہے ڈپینڈنگ آن ہو یو ٹاکنگ ٹو. تو اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے.
اگر ہم اپنے جو موجودہ حالات ہیں، اپنی کیپیسٹی کو، دہشت گردی کے معاملات کو اور اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ حالات کو بہتر کر کے اب ہم ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، افغانستان سے ہم ازبکستان جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کے اور بہت ممالک کو کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، ایران اور سعودی عربیہ کے رپروچما کی ہم آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو میرے خیال ہے ان سارے حالات کو دیکھا جائے تو لگ یہی رہا کہ اگر کنٹینیوٹی آف پالیسیز رہی ہے اس گورنمنٹ کو، اگلی جو بھی Very گورنمنٹ آتی ہے important. تو اس میں ہم اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی رہی تو میرا خیال ہے سی پیک اب آپ کو ایک نیا امپیٹس دے گا۔ پالیسی کو کنٹینیو رکھیں، سی پیک کے فروٹس آپ کو مل جائیں گے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ہمایوں خان صاحب کا، مصطفیٰ حیدر سید صاحب کا، صبا صاحبہ کا اور مسعود خالد صاحب کا۔ آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا مزید ہم اس کے اندر بہتری کر سکتے ہیں، جس سے ایک عام پاکستانی کو پتہ چلے کہ سی پیک واقعی گیم چینجر ہے۔ پروگرام سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔